पिछली गुफ्तगू में हमने इखलास और सलामत सदर और तौबा का तज़किरा किया। रमजान से पहले हमें इन 3 कामों को मजबूती से इख्तियार करना चाहिए। जो ही रमजान का महीना शुरू हो, एक मुसलमान को मजीद 7 काम करने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन 7 मुहिम कामों की तरफ एक मुसलमान की तवज्जो होनी चाहिए। सबसे पहला काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाया और सहाबाए किराम को समझाया और उसकी रोशनी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रोजा रखता है और फिर क़याम करता है, दोनों अलग रिवायतें हैं। रोजा रखने वाला और क़याम करने वाला, उसका मकसद ये हो ईमानन वहतिसाबन, वो अल्लाह पर ईमान लाते हुए कि ये रोजा रखना ये इस्लाम के अरकान में से है, फर्ज है। वो इस नियत से रोजा रखता है, यह इबादत है और अल्लाह ताला ने मुझ पे ये फर्ज किया है। वहतिसाब, और अजर की उम्मीद से ये काम करता है, खा वो रोजा रखे या वो क़याम करता है। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। और यहाँ एक बात का इजाफा मैं किए देता हूँ, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान नेक अमाल करता है उसका अजर अहादीस में आ गया है, इसका ये अजर है, इसका ये अजर है। लेकिन 3 ऐसे काम हैं जिसके अजर की लिमिटेशंस शरीयत ने बयान नहीं की। उनमें सबसे पहला रोजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है तो इसका बदला मैं ही क़यामत को दूंगा। दुनिया में उसका अजर बयान नहीं किया गया। अल्लाह ताला कितना देंगे हमारी अक्ल वहां तक सफर नहीं कर सकती। इसी तरह दूसरी जगह फरमाया, फमन आफा व अस्लह फअजरुहु अला अल्लाह, जो शख्स किसी को मुआफ कर देता है और इस्लाह करता है, ऐसे इंसान का अजर भी अल्लाह पर है। वो कितना देंगे? अल्लाह अपनी अज़मतों और शानों के मुताबिक देंगे। मिसाल से एक बात समझाऊंगा, और मिसाल अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं है। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए कोई मिसाल बयान न करो। लेकिन इंसान करीबुल फहम जो है, हर चीज को समझना चाहता है कि जो मेरी समझ में आए। हातिम ताई के पास एक शख्स खाना लेने आया, उसने 10 बोरियां उठा दी। कहा आपने 10 बोरियां उठवा दी हैं, मुझे तो एक वक्त का खाना चाहिए था। कहा तूने अपनी जरूरत के मुताबिक मांगा, मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे दिया। अगर मेरा रब अपनी अज़मत और शानों के मुताबिक इनाम देगा तो वो कितना होगा। तो फमन आफा व अस्लह फअजरुहु अला अल्लाह, जो शख्स मुआफ करता है और इस्लाह का काम करता है, इसका अजर भी अनलिमिटेड है। और तीसरा पहलू जिसका पैमाना बयान नहीं किया गया, वो क्या है? नून वल क़लम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। ए मेरे महबूब, जब मैं कह रहा हूं कि आप दीवाने नहीं, सारी दुनिया कहे तो परेशानी क्या है? इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम, दुनिया में आप जैसा अखलाक तो किसी के पास है ही नहीं। इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। दरमियान वाली आयत क्या है? व इन्न लक लअजरन गैर ममनून, लोगों के ताने सुनना, लोगों के मजाक सहना, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करना, इसका इतना अजर है अनलिमिटेड। तो रोजा माफ करना, इस्लाह करना और लोगों के तकलीफों को बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये
اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا. اس کا اجر اللہ ہی دیں گے. کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے. تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا. دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد. سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے. وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور یہ دوسرا کام ہے کثرت تلاوت القرآن. یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور کیا کہتے؟ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْبَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا. اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں. تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. كان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. جب رمضان کا مہینہ ہوتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا. امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے. لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے. یہی وجہ ہے كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان. اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأہ فی 40، 40 دن میں. یہ پہلی رہنمائی ہے. عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے. فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو. کہا میری تو اور طاقت ہے، قال اقرأہ فی 25، 25 دنوں میں. پھر آئے، کہا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 20، 20 دن میں ختم کر لو. کہا میری تو اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 15، آپ 15 دن میں ختم کر لو. چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأہ فی 20، 10 دن میں ختم کر لو. 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأہ فی 70، آپ 7 دنوں میں ختم کرو. پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأہ فی 30، 3 دن میں پڑھ لو. اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے. پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے. اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے. امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے. دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی.
پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ. یہ ان کے سسر ہے. وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی. اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے. عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں. تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لے. کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے. اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا، عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا اور قرآن مکمل ہو جاتا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے. اور الف لام میم ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور تیسرا کام، رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو غیبت حرام ہے. اپنی زبان کو غیبت سے بچانا اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے. تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے. الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب. ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے. تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. چوتھا کام، یہ بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. کس طرح کھانا کھلانا؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन फत्तर साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, जो किसी शख्स को रोजेदार को उसके रोजे की इफ्तारी करवाता है उसको उतना ही अजर मिलता है जितना रोजा रखने वाले को अजर मिलता है। मन फत्तर साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, रोजे की इफ्तारी करवाने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर अजर मिलता है। काश इस बात को जिसने समझा आज अल्लाह ने बरकतें भी दी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इस बात पे झगड़ते हैं, वो कहता है इसको मेरे पास इफ्तारी करने दो, और वो कहता है नहीं नहीं इसको मेरे पास जाने दो। ये तरबियत है, ये सोच है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, इन्न फिल जन्नति गुरफन, लोगों जन्नत में ऐसे घर होंगे, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, क्रिस्टल के घर, उसके अंदर बैठे आप पूरी जन्नत का नजारा कर सकते हैं। और सिर्फ आपके लिए जो जिसका घर होगा, अगर आप बाहर हैं तो आपको घर के तमाम माहौल और एक एक चीज नजर आ रही होगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए है? तो आपने जवाब दिया, लिमन अलान अल कलाम व अतअम अत्तआम व तबअ अस्सियाम व अफशा अस्सलाम व सल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम। ये 5 लोगों के लिए है जिन लोगों की जुबान में नरमी आ जाए। ये उनके लिए है जो लोगों को अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं। ये उनके लिए हैं जो पे दर पे रोजे रखते हैं। ये उनके लिए हैं जो लोगों के दरमियान सलाम को आम करते हैं। ये उनके लिए हैं जब लोग सो रहे हों तो वो अल्लाह के सामने खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे इंसान को इतने बड़े इनामात मिलते हैं। और हैरानगी की बात यह है, सलफ सालिहीन कहा करते थे, लअन अदउ अशरतन मिन अस्हाबी फउतइमहुम तआमन यश्तहूनहु अहब्बु इलैया मिन अन उअतिक 10 मिन वलद इस्माइल। मैं अपने 10 साथियों को बुलाऊं और उन 10 साथियों को बुला के खाना खिलाऊं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करूं। तो मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा, जिस जगह आप रहते हैं उस जगह मसाजिद में इफ्तारी का इंतजाम करें और करवाएं। लोगों को अल्लाह के घर के साथ जोड़ें। वो मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ेंगे, वो मस्जिद में आएंगे जिक्र करेंगे, वो मस्जिद में आएंगे दुआ करेंगे। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला वो अल्लाह के यहाँ कितना प्यारा है। आप सोच सकते हैं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करना कितना बड़ा काम। और क्या कह रहे हैं सलफ, 10 लोगों को मैं खाना खिला दूं मुझे उससे ज्यादा प्यारा है। और अगर कि एक शख्स मस्जिद में आ जाता है या आपके घर आ जाता है और वो बच्चा है, उसने रोजा नहीं भी रखा, आप उसको डांटिए मत। हो सकता है एक शख्स जो रोजा नहीं रखा, उसको पता नहीं, आपकी इस दावत और इस हलाल लुक्मे की वजह से अल्लाह ताला उसको पूरी जिंदगी के लिए रोजों का पाबंद बना दे। डांटिए मत। ये लुक्मा जो है, ये लुक्मा मामूली नहीं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अगर कुत्ते को पानी पिलाने वाली वो बनी इसराइल की बदकार औरत के सारे गुनाह मुआफ हो सकते हैं और वो जन्नत जा सकती है, तो किसी मुसलमान को एक लुक्मा खिलाना, उससे अल्लाह ताला मुसलमान को जन्नत नहीं देंगे? ये रब के फैसले हैं। खैर खाही और हमदर्दी का दरवाजा जिंदगी में बंद न कीजिए। ये मत देखिए इसका रोजा है या नहीं, तलकीन कीजिए, दावत दीजिए, खैर खाई कीजिए, बताइए मुसलमान रोजा रखता है। मोमिन का माने ये है कि वो अरकान इस्लाम का पाबंद होता है, लेकिन अपने आप को खैर से दूर न कीजिए। तो रमजानुल मुबारक में
ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا، اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے. میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں. مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے. کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے. اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے. لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے. بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے
اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالإجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے، اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی۔ اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی۔ کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان يعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے، واما ان يدخرها له في الآخرة، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے۔ اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے، اور کیسے؟ کالریح المرسلہ۔ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔
क्यों? नेकी का इजाफा होता है, ये तकर्रुब इलाही का मौसम है, इसलिए रमजान में बुखल न कीजिए। अगर आप महंगे से महंगे खाने खाते हैं रमजान में, तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा सुन्नत की तनफीज कीजिए। सुन्नत क्या है? काना युफ्तिरु अला रुतुबात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजा खजूरों से इफ्तारी करते। फ़इन लम यजिद फ़अला तमरात, ताजा खजूरें न मिलती तो आप खुश्क खजूरों से इफ्तारी करते। फ़इन लम यजिद फ़हसा हस्वन मिन मा, अगर दोनों किस्म की खजूरें नहीं तो फिर आप पानी से इफ्तारी कर लेते। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं काना युहिब्बुल माअल हुल, आप मीठा पानी पसंद करते। व काना युहिब्बुल असल, तीसरी रिवायत आप शहद को पसंद करते। तो आपको जहां रमजान में खर्च करना है, एक उसूल सामने रखिए, सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल क्या किया। अगर वो मेरे मकदूर में है, मैं वो चीज खरीद सकता हूं, तो बजाय इसके मैं दूसरी चीजों पे इतने पैसे खर्च करूं, मुझे ताजा खजूरों को अवेल करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअम सुहूरुल मर अत्तमर, आदमी की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहरी के वक्त खजूरें खाता होगा। सब लोग कहते हैं ये इफ्तारी की एक आइटम है, और वो भी वही जिसको पता है सुन्नत है, वगरना मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात तो आ जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए।